बदशगुनी या फिर तोहम परस्ती जैसी तसव्वुरात के बारे में कि ये क्यों कैसे पैदा होती है। बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट किस्म की तोहम परस्ती का शिकार है। पहले तो हम देखते थे कि कहा जाता था कि अगर रास्ते से काली बिल्ली जो है वो रास्ता काट गई है तो इस तरह से है, ग्लास टूट गया है, दूध उबल गया है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखने में आती थी। लेकिन अब जैसे जैसे हम मॉडर्न एज में आते जा रहे हैं, हमारे तोहम परस्ती के या फिर बदशगुनी के चीज़ें भी बदलती जा रही हैं। हमें कुछ मैसेजेस आते हैं, उसको आगे फॉरवर्ड नहीं किया था तो ये प्रॉब्लम हो गई है। और बहुत सारी ऐसी बातें जो हैं हमारी नज़र के सामने से गुजरती हैं कि आपके लिए ये नंबर जो है वो लकी नहीं है, ये दिन जो है ये अच्छा नहीं है, ये रंग पहनेंगे तो ऐसे होगा। इन चीज़ों को जब हम अपने सबकॉन्शियस में बिठा लेते हैं फिर चीज़ें वैसे ही होना शुरू हो जाती हैं। फिर हमारा एतक़ाद जो है उस बात पर पुख्ता होना शुरू हो जाता है कि शायद मैंने ये सुना था और मैंने ऐसे नहीं किया तो मेरे साथ ऐसे हुआ है। इसकी वजूहात क्या है, कैसे हम अपने ईमान पर, तकवा पर पुख्ता रह सकते हैं और इस बात को सरे हम तस्लीम कर सकते हैं इस बात के आगे कि पत्ता भी नहीं हिलता बग़ैर उसकी रज़ा के। और हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ अबू हुरैरा साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली। और सेकेंडली मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके पास भी बहुत सारे लोग आते होंगे जो तोहम परस्ती या डिफरेंट तरह की उन बातों का शिकार है जहाँ से उनको लगता है कि हमारे साथ आज बदशगुनी हो गई है, हमने ये किया और यूँ नहीं हुआ। तो इस बारे में बताएंगे ये कंसेप्ट, ये चीज़ें आई कहाँ से और कैसे हम इस बात पर फर्मली बिलीव करते जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। आपका ये प्रोग्राम, इसका ये सेक्शन लोगों की इस्लाह के लिए बहुत मुफीद रहता है। मुख्तलिफ़ तरह के उन्वानात पे लोगों को अपनी इस्लाह के लिए मवाद मिलता रहता है। लोग आते हैं तवहुम परस्ती के बारे में पूछते हैं। देखें, सबसे पहली बात यह है कि किसी भी चीज़ को अच्छा या बुरा समझकर उसके मुताबिक ये तवक्को पैदा कर लेना कि मेरा ये काम मुकम्मल होगा या मुझे इसमें नदामत का, रुसवाई का, नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा, इसको कहते हैं शगुन। अब अगर किसी चीज़ को अच्छा जानकर उसके बारे में ये सोच लेना कि इसकी वजह से मेरा काम अच्छा हो जाएगा, इसको कहते हैं खैर शगुनी। और अगर किसी चीज़ को मनहूस समझकर या बुरा मानकर ये तवक्को पैदा कर लेना कि इसकी वजह से मेरा काम ख़राब हो जाएगा या मैं अपने सफ़र में कामयाबी हासिल नहीं कर सकूँगा, अपने मकासद को पहुँच नहीं सकूँगा, इसको कहते हैं बदशगुनी। अब कुरान और सुन्नत की रोशनी में अगर हम देखें तो खैर शगुनी को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पसंद किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से खैर शगुनी की चीज़ें भी मिलती हैं जिसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नेक फ़ाल का नाम दिया है। और दूसरी तरफ बदशगुनी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अत्तियारतु शिरकुन, बदशगुनी करना शिरक है। एक हदीस में फरमाया ला तियरा ला तियरा ला तियरा, 3 मरतबा फरमाया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा जब एक हदीस में ये फरमाया तो हमारा ईमान इससे बिल्कुल हट गया, हमारे अकीदे से ये बात बिल्कुल निकल गई। अगर हम में से किसी का दिल में बदशगुनी आ भी जाती तो अल्लाह ताला तवक्कुल के ज़रिए उसको ख़त्म कर देते थे। अब हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की तवहुम परस्तियाँ और बदशगुनियाँ पाई जाती हैं। काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अगर कौवा आपकी मुंडेर पर बोले तो मेहमान आते हैं, अगर आपके हाथ में ख़ारिश हो तो उससे पैसे आते हैं, अगर पाँव में ख़ारिश हो तो सफ़र में जाना मिलता है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे यहाँ पाई जाती हैं। इसी तरह कहा जाता है कि जी जब आप नमाज़ पढ़ लें तो जाए नमाज को पलटा दें, शैतान नमाज़ पढ़ लेगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि हमारा शैतान से झगड़ा ही नमाज इबादत ना करने का है, उसने अल्लाह ताला की इबादत नहीं की तो हम मुसल्ले को पलट कर उसको इबादत से हम रोक रहे हैं। बहरहाल ये चीज़ें हमारे माशरे में पाई जाती हैं और ये आज की चीज़ें नहीं हैं। अगर हम कुरान करीम को देखें तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से ये चीज़ें पाई जा रही हैं। फ़िरौन लोग ये कहते थे, अगर उनको कोई खैर मिलती तो कहते कालू लना हादी, ये हमारी वजह से है, ये हमें मिली है। और अगर उनके साथ कुछ बुरा हो जाता यत्तय्यरू बिमूसा व मम्मा, मूसा और उसके साथियों की वजह से हमारे साथ ये बुरा हुआ है, वरना हमारे साथ तो बुरा नहीं हो सकता। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, उनके आने से पहले जो ज़माना जाहिलियत का है, वहाँ उनके जहाँ दीगर अकायद बातिल थे और वो अपने बातिल अकायद में बहुत आगे बढ़ चुके थे, इसी तरह तवहुम परस्ती में इतना आगे बढ़ चुके थे कि उन्होंने कोई भी अहम काम करना होता या कोई भी सफ़र करना होता तो बग़ैर फ़ाल के वो सफ़र नहीं करते थे। अगर उन्होंने सफ़र पर जाना है
تو وہ ایک پرندے کو اڑاتے، اگر دیکھتے کہ پرندہ دائیں طرف اڑ رہا ہے تو اس سے یہ سمجھتے کہ مجھے اپنے سفر کی مراد حاصل ہوگی، لہٰذا وہ سفر شروع کر لیتے۔ اگر پرندے کو اڑاتے اور یہ دیکھتے کہ میرا پرندہ بائیں طرف اڑ رہا ہے تو اس سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ مجھے اس سفر میں نامرادی حاصل ہوگی، لہٰذا وہ اپنے سفر کا ارادہ ختم کر دیتے۔ اسی طرح کوئی شادی بیاہ کے معاملات ہیں، کوئی کاروبار شروع کرنا ہے یا کہیں کسی کے ساتھ معاملات کرنے ہیں، اس کے لیے بھی وہ بدشگونی وغیرہ اور فال وغیرہ کا طریقہ اختیار کرتے تھے۔ اسی طرح کعبۃ اللہ کے قریب ایسے لوگ موجود ہوتے تھے کہ جن کے پاس تیر رکھے ہوتے تھے، ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا نعم یعنی ہاں، ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا لا یعنی نہیں۔ اب وہ کچھ پڑھا کر اس میں سے ایک تیر نکالتا، اگر وہ ہاں والا تیر نکل آتا تو وہ کام آپ کے لیے سود مند ہے، اگر وہ نا والا تیر نکلتا تو اس سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کام میں میرے لیے خیر نہیں ہے، یہ باعث شر ہے، لہٰذا وہ اپنا کام چھوڑ دیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا ان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق، یہ گناہ ہے، غلط ہے، کفر کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پرندوں کے ذریعے فال نکالنا اور لکیروں کے ذریعے فال نکالنے کو شرک فرمایا ہے، جادو ٹونے کی اقسام میں سے بیان فرمایا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جیسے اسٹرولوجرز ہوتے ہیں، ان سے حال پوچھتے ہیں، یہ چیزیں اس طرح سے ہے، یہ سال ایسا ہوگا، اگلا دن ایسا ہوگا، یا اس مہینے آپ کی شادی ہو جائے گی، اس مہینے آپ کی نوکری جو ہے وہ بحال ہو جائے گی، اس بات پر بھی اعتقاد رکھ لیتے ہیں، اور پھر جب وہ پورا نہیں ہوتا تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ سال ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو جب ہم ان لوگوں پر اعتبار رکھ رہے ہیں اور اس کی ذات پر اعتبار نہیں رکھ رہے ہیں تو ہم کہاں پر لیک کر رہے ہیں؟ ہمارا توکل کہاں پہ آ کر کمزور ہوتا جا رہا ہے کہ ہم ایک انسان پر جس کو اپنے کل کا نہیں پتا ہے کہ اگلے چند سیکنڈز میں اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا، وہ ہمارے پورے سال کا حال بتا رہا ہے اور ہم اس بات پر ایمان رکھ رہے ہیں۔ ایسے ہی آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ دیکھیں ہمارے ہاں آج کل ایسٹرولوجی بہت بڑھ گئی ہے، پہلے اس کی اتنی عام نہیں تھا، نہ اس زمانے میں اتنا رواج تھا، لیکن آج کل پہلے بہت ہم سارے اس بات پر نہ ڈر جاتے تھے کہ 40 دن ہماری دعا پوری نہیں ہوگی۔ باقاعدہ حدیث شریف میں فرمایا کہ جو بندہ کسی نجومی کے پاس گیا اور اس نے یہ کہا کہ تمہارے ساتھ ایسا ایسا ہوگا، اس نے کہا بالکل، تو اس کی 40 راتیں نماز قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جو بندہ کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، اس سے سوال پوچھتا ہے، پھر اس کی تصدیق کرتا ہے، تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اترنے والے دین کا انکار کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث شریف ہے، فرمایا کہ المنجم کاہن، نجومی کاہن ہے، والکاہن ساحر، کاہن جادوگر ہے، وساحر کافر، اور جادوگر کافر ہے۔ آج ہمارے مسلمان بھائی اور بہت ساری بہنیں ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر، فیس بک وغیرہ پر کہ انہوں نے مستقل پیشہ بنا لیا ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، فلاں برج ہے، فلاں یہ ہے، فلاں ستارہ ہے، وہ آگے ادھر ہو گیا ہے، ادھر ہو گیا ہے، فلاں گھر میں ہے، یہ ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں کے اعتقادات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا، میں نے بھی ایک بار میرے ساتھ اس طرح سے ہوا تھا، مجھے کسی نے تصویر دی تھی اور کہا تھا کہ تم پاس ہو جاؤ گی اس طرح سے، اگر کہ میں نے امتحان دینا تھا کوئی، تو میں کبھی اپنی زندگی میں فیل نہیں ہوئی تھی، میں آج فرسٹ ٹائم بتا رہی ہوں، میں کبھی فیل نہیں ہوئی تھی، میں بی ایس میں تھی، میری ایک سپلی آ گئی تھی اور مجھے تھا کہ وہ مجھے تصویر مل گئی، اب میرے لیے وہ اتنا بیسٹ ہے کہ اب میں کلیئر کروں گی اس چیز کو۔ اس دن کے بعد سے میں نے کبھی کسی چیز پر اس طرح سے اعتقاد نہیں رکھا کہ اگر کسی نے مجھے کہا ہے، کسی نے مجھے کچھ دیا ہے تو میں کلیئر کروں گی، میں منہ کے بل ہی گری ہوں، میری کبھی سپلی نہیں آئی اور اس سال میں فیل ہوئی تھی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حدیث قدسی ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میرا معاملہ میرے بندے کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو بندہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ ہاں۔ اب میرا گمان کسی چیز کو دیکھ کر یہ ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا کام خراب ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کام خراب بھی ہو سکتا ہے۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے میرا کام بہتر ہو جائے گا تو میرا اللہ تعالیٰ پر ایک ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب دونوں چیزوں میں ہم دیکھ تو یہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے میرا کام اچھا ہوگا یا برا ہوگا، لیکن اسلام جو انسان کو پوزیٹیوٹی کی طرف بلاتا ہے، مثبت چیزوں کی طرف انسان کی ذہن کو متوجہ کرتا ہے، تو اس کے اعتبار سے اگر کسی چیز سے اچھا معنی لیا جا رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اسی چیز سے برا معنی لیا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ اسے انسان کا اللہ پر توکل بھی خراب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے یقین بھی ختم ہوتا ہے، بعض اوقات بندہ اللہ تعالیٰ کا انکار بھی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ میرے ساتھ برا ہی برا ہوتا جا رہا ہے۔ اس طرح کی چیزیں انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتی ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایک ہی در پہ ہو کے رہیں تو پھر آپ کو جگہ جگہ نہیں جانا پڑتا۔ جب ہم ایک در یعنی کہ اس کی ذات سے منکر ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا، پھر ہم ڈھونڈتے ہیں کوئی ایسا بابا، کوئی ایسا تعویذ والا، کہ کوئی ایسا دم مل جائے، کوئی ایسا تعویذ مل جائے، ہماری اولاد فرما بردار ہو جائے، ہمارے گھر میں ایسی کوئی
برکتیں آنا شروع ہو جائیں، حالانکہ جو سب سے بڑی بے برکتی ہے ہم اس کا انکار کر کے ہی کر رہے ہیں، بالکل اس کی ذات کی ناشکری کر کے۔ تو اس کے لیے کون سا ایسا عمل ہے یا پھر کون سی ایسی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کو ہم یاد کر کے یا سبق سمجھ کر اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں آج کل اسٹرولوجی بھی ہے، توہم پرستی بھی ہے، اس کا ایک حل ہے، اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو ہم بہت اچھے سے ان کے نقصانات سے بھی بچ سکتے ہیں اور ہمارا عقیدہ بھی اللہ تعالیٰ سے خراب نہیں ہو سکتا۔ اور وہ صرف ایک ہی چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو مسنون دعائیں ہمیں ملی ہیں ان کا اہتمام۔ دیکھیں جب میں صبح بیدار ہوتا ہوں، میں اٹھ کر بیداری کی دعا پڑھتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکریہ جس نے مجھے جگایا، مجھے زندگی دی۔ پھر جب میں کھانا کھانے بیٹھتا ہوں پھر میں اللہ کا نام لیتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں نے بیت الخلاء میں داخل ہونا ہے، میں پھر دعا پڑھتا ہوں۔ بیت الخلاء سے میں جب فری ہو کر باہر آتا ہوں میں نے پھر دعا پڑھنی ہے۔ میں نے اپنے گھر سے نکلنا ہے میں پھر دعا پڑھتا ہوں۔ مجھے واپس گھر آنا ہے میں پھر دعا پڑھتا ہوں۔ رات سونے سے پہلے دعا پڑھتا ہوں۔ مجھے عام کپڑے پہننے ہیں اس کی دعا ہے، نئے کپڑے پہننے ہیں اس کی الگ دعا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر موقع پر کوئی نہ کوئی دعا ضرور ملتی ہے۔ اب توہم پرستی سے بچنے کی دعائیں بھی موجود ہیں، باقاعدہ حدیث شریف میں بیان ہوئی ہیں۔ اب ان دعاؤں کا جو اہتمام ہوتا ہے وہ انسان کو دو طرح کے فائدے دیتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان رہتا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بن جاتا ہے انسان کا، جسے ہم توکل کہتے ہیں۔ جب انسان کا سارا دار و مدار اللہ کی ذات پر ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ یہ سب چیزوں سے کٹ کر ایک میرا بندہ بن جائے، تو انسان کے سارے کام بہتر ہو جائیں گے، اور اس کو کسی قسم کا نقصان اگر ہو بھی صحیح تو وہ یہی کہے گا کہ مجھے اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا اللہ پر ایمان ڈگمگا تو نہیں رہا، میرا اللہ پر ایمان کمزور تو نہیں ہو رہا، کیا میں اپنے عقیدے میں کچا تو نہیں ہوں۔ اس کے علاوہ آزمائش کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس طرح جب مسنون دعاؤں کا اہتمام کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری خیر و برکتیں بھی ہمیں ملتی ہیں، اور بہت سارے شرور اور فتن سے بھی ہم بچ جاتے ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ درود پاک کا ورد جو ہے اس کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں، اور وہ اس کی فضیلت کے بارے میں بتائیں، کیونکہ آج جمعۃ المبارک بھی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہر چیز پر توکل یہاں پر ایمان رکھنے کی سب سے بڑی وہ چیز ہوتی ہے، آپ ذکر میں رہیں، باوضو رہیں، تو آپ کا دھیان وہیں پہ لگا رہتا ہے۔ دیکھیں میں اس میں دو باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ ایک تو یہ کہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی کرتی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اس طرح کوئی عبادت نہیں کرتے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی عبادت نہیں کرتے، لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو، تم بھی یہ عبادت کیا کرو۔ اب ایک ایسی عبادت جو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی فرماتی ہے۔ اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں درود شریف کے حوالے سے بہت ساری فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، جیسے جس شخص نے صبح کے وقت 10 مرتبہ درود پڑھا تو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہے۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا کہ جو بندہ روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا ہے تو وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا گھر دیکھ لیتا ہے۔ اب حدیث شریف میں بیان ہوا ہے۔ اب مرنے سے پہلے جنت میں گھر دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے جنت میں گھر بن چکا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، 10 درجات اس کے بڑھتے ہیں۔ اور تیسری بات میں یہ ساتھ ملانا چاہوں گا کہ ہم جب کسی کو کوئی تحفہ بیچتے ہیں تو وہ بندہ خود بھی خوش ہوتا ہے، ریٹرن میں کوئی نہ کوئی تحفہ بھی بیچتا ہے، نہ بھی بھیجے تو اس کے دل میں ہمارے لیے ایک محبت پیدا ہوتی ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا سخی تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب اگر ہم روزانہ کی بنیاد پر ان پر کچھ نہ کچھ درود شریف بھیجیں گے، درود شریف کا ہدیہ دیں گے، اور چونکہ ہم دور ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی روشنی میں کہ فرشتے ہمارا درود وہاں لے کر جاتے ہیں، ان کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، ہمارا نام ہمارے والد کے نام کے ساتھ ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ فلاں بندے نے جو کہ فلاں کا بیٹا ہے آپ کے لیے درود شریف بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ جب ان کو ہماری طرف سے ہدیہ ملتا ہے کیا وہ ہم سے خوش نہیں ہوتے ہوں گے؟ کیا وہ ہمیں بدلے میں کوئی ہدیہ نہیں دیتے ہوں گے؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں صرف ایک ہی چیز تو چاہیے کہ ان کی شفاعت ہمیں قیامت والے دن مل جائے۔ دیکھیں 2 چیزوں پر ہمارا ایمان ہے کہ 2 چیزوں کی وجہ سے ہماری بخشش ہو سکتی ہے، ایک اللہ کا فضل،
دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ بے شک۔ ہمارے اعمال کسی کھاتے کے نہیں ہیں، جتنے بھی ہم اعمال کر لیں ہم اللہ کے فضل کے محتاج ہیں۔ ہم ہر وقت سجدے میں رہیں، پوری زندگی ایک سجدے میں ہم گزار دیں، اللہ قبول نہ کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بے شک۔ اور ہم گناہوں میں رہیں، جیسا کہ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے درود شریف پڑھنے کے لیے مواجہ شریف کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان لکھا ہوا ملتا ہے کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے۔ تو اگر ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت مل جائے، اللہ کا فضل ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہے، تو یہ سودا سستا نہیں ہے۔ اس لیے درود شریف کا جتنا اہتمام کیا جا سکتا ہے ہمیں اتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی دنیاوی فوائد و ثمرات بھی ہیں اور اخروی فوائد و ثمرات بھی ہمیں مل دیں گے انشاءاللہ۔ صحیح ہو گیا۔ لاسٹ منٹ پہ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، پیغام دینا چاہیں گے کوئی؟ میں بالکل پیغام دینا یہ چاہوں گا کہ آج کل آنے والے مہینہ ماہ سفر کا ہے، سفر المظفر اس کا نام ہے۔ لوگ اس کے بارے میں بہت زیادہ توہم پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ مہینہ ہمارے لیے بہت بھاری ہے، ہمارے لیے آزمائشیں، تکلیفیں، پریشانیاں لا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا عدوى ولا حامۃ ولا طیرۃ ولا سفر، نہ تو کوئی بیماری متعدی ہے، نہ بدشگونی کی کوئی حقیقت ہے، نہ الو منحوس ہے، ایک حدیث میں فرمایا نہ کوئی ستارہ منحوس ہے، اور نہ ہی سفر کے منحوس ہونے میں کوئی حقیقت ہے۔ بہت سارے لوگوں کا وہ ہوتا ہے، عقیدہ بن گیا ہوا ہے کہ اس مہینے بلائیں بہت زیادہ اترتی ہیں، بہت ساری چیزوں کے احتیاط، یہ سب چیزیں ایک کلچر یا مت بن گیا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں اگر تھوڑا سا ایسا قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل بھی اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ ایک جگہ مشہور روایت کو بیان کیا جاتا ہے کہ جس نے مجھے سفر کے ختم ہونے کی خوشخبری دی میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمائی اور ہم نے اپنے عقیدے کو پختہ کرنے کے لیے اپنی طرف سے جھوٹ بول کے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک جھوٹی حدیث ہے، بالکل موضوع ہے، بے اصل ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایسی کوئی بھی بات نہیں ملتی۔ اسی طرح جو لوگ توہم پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ان کا ایمان بھی خراب ہوتا ہے، ان کا عقیدہ بھی خراب ہوتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے دو چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ آپ فرما دیجئے کہ مجھے کوئی بھی ایسی تکلیف نہیں پہنچ سکتی مگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھ دی ہے۔ بے شک۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، آپ کو جو بھی بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو بھی شر آپ کو پہنچتا ہے وہ آپ کی اپنی وجہ سے ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کی قسمت اس کے گلے میں لٹکا دی ہے۔ قیامت والے دن ہم اس کے لیے کھلی کتاب کی صورت میں اس کے سامنے لائیں گے، جس کو وہ دیکھے گا ہم اس سے کہیں گے کہ اپنا نامہ اعمال پڑھو، اپنے اعمال کو دیکھو، اپنے اعمال کو دیکھ کر اپنا حساب کرنے کے لیے تم خود ہی کافی ہو۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان، کوئی بھی دن، کوئی بھی وقت منحوس نہیں ہوتا، بلکہ انسان کا برا عمل، برا اخلاق، برا رویہ وہ منحوس ہو سکتا ہے جو اس کے لیے آزمائشوں کا سبب بنتا ہے۔ بالکل اس طرح سے۔ بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے۔